शुक्र करता है। फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो नेमत बढ़ जाएगी। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, ना शुक्री कर दी तो फिर याद रखना अज़ाब बड़ा सख्त है। नेमत पे शुक्र पे नेमत बढ़ती है। एक बंदा मुझे कहने लगा आंखें नेमत है, मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं मैं इस पे शुक्र करूँगा 2 की 4 हो जाएंगी। मैंने कहा बेटा तस्वीर का एक रुख देखता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं जो तुम्हें कहता हूँ अल्लाह पाक तेरे दिल में बरकत अता फरमाए तो 2 दिल बन जाए। मा जअलल्लाहु कल्बैन, अल्लाह पाक ने तो 2 दिल नहीं बनाए। तो मुराद ये है ये 2 आँखें वो ताकत रखेंगी जो लोग 10 आँखों से नहीं देख सकेंगे। तेरी आँखों में बरकत आ जाएंगी। बरकत कहते भी वही चीज़ है जो हो किल्लत में लेकिन कसरत से भी आगे बढ़ जाए। तो फरमाया निश्कुर लिल्लाह, तुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरे दोस्तों अल्लाह का शुक्र होगा, नेमतों में कमी कभी नहीं हो सकती। शर्त यह है कि शुक्र करने वाला मिजाज आ जाए। अच्छा, जब शुक्र होगा अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा हो जाएगा। और फिर फरमाया शुक्र पे ये ना समझना कि तू शुक्र अदा करके बड़ी चीज़ बन गया। जी नहीं, वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, तेरी ज़ात का फ़ायदा है, तेरी जान का फ़ायदा है, तेरे मामलात का फ़ायदा है, तुझे फ़ायदा इसमें नज़र आएगा। अच्छा, और अगर तू ये समझता है कि मैंने शुक्र छोड़ दिया, फ़मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, फिर ये ना समझना मैंने अल्लाह का नुकसान किया है, वो तो सारी कायनात से मुस्तगनी है, पूरी कायनात उससे मुँह फेर ले, वो फिर भी इलाहियत में फ़र्क लाने वाला नहीं है। उसकी इलाहियत में क्या फ़र्क आता है? वो गनी है तुमसे। अच्छा, हमें ज़रूरत है, उसे ज़रूरत नहीं है। हमीद, वो तो तारीफ़ वाला है, उसकी तो तारीफ़ है। कायनात माने या माने उसकी तारीफ़। ये लुकमान का वाक़या बताया। अच्छा, ये इनको हिकमत मिली थी, ये मामलात मिले थे। फिर इसके बाद हज़रत लुकमान के शुक्र पर एक वाक़या इमाम इब्न कसीर ने इस आयत के तहत लिखा है कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ कर गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो एक शख्स आया, उसने आकर कहा तो वही लुकमान नहीं है जो मेरे साथ फलां जंगल में बकरियां चराया करता था? इन्होंने कहा जी हाँ मैं वही लुकमान हूँ। तवज्जो रखना, तवज्जो मेरी तरफ रखें। जी हाँ मैं वही लुकमान हूँ। उन्होंने कहा ये आपको मकाम कैसे मिला? आप तो बकरियां चराया करते थे, आज दुनिया आपकी बातें सुन रही है और लोग आपके सामने बैठे हैं, आपने मर्तबा ये मकाम कैसे हासिल किया? वो फरमान लगे 2 बातों से। नंबर 1 मैंने सच बोलने की आदत बनाई है, नंबर 2 मैंने फजूल बातों के साथ अपना ताल्लुक़ तोड़ दिया है। सच बोलने की आदत अपनाई है और फजूल बातों से ताल्लुक़ तोड़ दिया है। यावा गोई नहीं करता, लायानी गुफ्तगू नहीं करता, काम की बात करता हूँ बस ख़त्म। ने कहा अच्छा। शागिर्दों में से किसी ने कहा हज़रत हमें नसीहत कर दें, अल्लाह हमें भी ये रुतबा अता फरमाए। कहा बेटा 2 4 5 चीज़ें और भी हैं, वो भी साथ अपना लो तो अल्लाह पाक ऐसा मकाम अता फरमाता है। वो पूछने लगे जी कौन सी बात? का सबसे पहली बात है अपनी आँख में हया पैदा रखो। माँ बहन बेटी ये सब की साझी होती है। इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानोगे, आपकी इज़्ज़तों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आज तुमने किसी की इज़्ज़त उछालने के लिए उसकी इज़्ज़त को ख़राब करने की कोशिश की, याद रखना ये कर्ज़ है जो तुम्हारे ख़ानदान से वसूल किया जाएगा। तो अपनी आँख में हया पैदा कर। नंबर 2, दूसरी चीज़ ये है कि तू ऐसा बन जा कि अपनी ज़ुबान को झूठ से महफूज कर ले। कुछ भी हो जाए तेरी ज़ुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए। नंबर 3, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना सीख, ज़िना से बचना सीख, गुनाह से बचना सीख, रब की नाफरमानियों से बचना सीख, शर्मगाह की हिफाजत करना सीख ले। नंबर 3। नंबर 4 फरमाया उसके साथ एक बात यह है कि जब सच बोल, कुछ भी हो जाए सच्चाई से हटना नहीं है, मजबूत रहना है। ये ना हो सच बोलो और कोई आदमी तुम्हें रिश्वत दे दे, कोई आदमी तुम्हें लालच दे दे, कोई आदमी तुम्हें करप्शन के ऊपर बात डालने के लिए तेरी कोई कमज़ोरी लेकर आए और तो सच से पीछे हट जाए। जी नहीं, सच्चाई पे कायम रहना सीख। इसके साथ नंबर 5 हलाल रोज़ी, तेरा खाना हलाल का, तेरा पीना हलाल का, तेरी अक्ल शराब हलाल की। शराब कहते हैं पीने को, शराब से मुराद वो शराबी नहीं। तेरा खाना पीना हलाल का, ये मामलात तेरे ठीक हों, हलाल के साथ हों, कभी भी मसला नहीं होगा। और इसके साथ एक बात को और याद रखना। कहा वो क्या? कहा बेटा जब किसी से वादा करना
تو وعدے کو وفا کرنا، عہد کو پورا کرنا۔ ان العہد کان مسئولا، رب کے ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعدے کی پابندی کرنا سیکھو، اور اس کے ساتھ مہمان کا اکرام کرنا سیکھو۔ اور فرمایا کہ آخری چیز یہ کہتا ہوں کہ اگر پڑوسی گھر میں نہ ہو تو اس کے گھر کی عزت اور اس کے گھر کی حفاظت کرنا اپنا حرز جان بنا لے۔ پڑوسی کی حفاظت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہو تو کہاں سے کہاں معاملہ جاتا ہے۔ کسی کی چھت اونچی ہو جائے تو دوسرے گھر میں جھانکے گا، دوسرے گھروں کے بارے میں معلومات رکھے گا۔ یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، پھر یہ معاملات نکلیں گے۔ امام شافعی محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری رحمہ اللہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے، فرمایا یہ جو زنا ہے نا، وہ آنکھ کا ہو بد نظری، وہ کان کا ہو غیبت سننا، گانے سننا، غلط باتیں سننا، وہ زبان کا ہو غیبت کرنا، بہتان لگانا، کسی پر الزام لگانا، جھوٹ بولنا، یا وہ ہاتھ کا ہو یا وہ شرمگاہ کا ہو، یہ تمام زنا یہ قرض ہے اور قرض لوٹانے پڑتے ہیں۔ فرمایا اگر توبہ نہ کی تو پھر یہ قرض اس کے خاندان سے نکلے گا۔ تو میرے دوستو، یہ حکیم لقمان کی نصیحت ہمیں کچھ سمجھا رہی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے یوں شکر کرنا شروع کیا ہے، ان اعمال کی پابندی کی ہے، رب العزت نے مجھے اتنی بڑی حکمت سے نوازا ہے، دنیا میری گفتگو سنتی ہے۔ پھر بیٹے کی نصیحت، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو والد ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے گا، لیکن کب؟ مجمع میں، کب ڈانٹ کر، کب غصہ کر کے، کب اس کے دوستوں کے سامنے، کب لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کرنے کے لیے؟ جی نہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، وعظ یہ اسی سے نکلا ہے۔ ذرا اس کی تشریح پڑھ کے دیکھیں، وعظ و نصیحت کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کی اچھائی کے لیے اپنے درد دل کے طور پر کہی جائے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے، ان کو اچھی باتیں سمجھانے کے لیے بہترین وقت تنہائی کا ہے۔ اور تنہائی کب کی؟ ہر وقت کی نہیں، خصوصاً رات کو سوتے وقت کی۔ بچے بڑی شوق سے قصے سنتے ہیں، بچے بڑی شوق سے سٹوریز اور کہانیاں سنتے ہیں، بچے بڑی شوق سے باتیں سنتے ہیں۔ ان باتوں میں آپ انہیں سمجھائیں۔ ایک بچہ تھا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، ایک دن اسے بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے 2 انجیکشن لگا دیے، بیٹا وہ ایسے تھا، بس اللہ پاک ہمیں بچائے۔ آپ نے نہیں کہنا تو ماں باپ کا کہنا ماننا، آپ نے نہیں کہنا تو ماں باپ کی عزت کر۔ غیر شعوری طور پہ آپ کا بچہ سمجھے مجھے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے ورنہ بخار کا انجیکشن لگے گا۔ یہ ہوتی ہے نصیحت، یہ بہترین وقت ہے۔ اور آج ہم ترغیب دینے کے لیے مرغب بن جاتے ہیں، پتہ نہیں مبلغ بن جاتے ہیں، محقق اور مدرس بچوں کے سامنے بیٹھ کے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان فلسفوں سے تمہاری اولاد نے ضدی بننا ہے، کبھی بات نہیں ماننا۔ بات ماننے کا ٹائم یہ ہے، اسے اس انداز سے سمجھو۔ کسی بچے کو چاہتے ہو حافظ قرآن بنا لو، اسے حفظ قرآن کی فضائل نہیں سناؤ، وہ تو بچہ ہے۔ حفظ قرآن کے فضائل اس کے ماں باپ کو سنائے تاکہ وہ ادھر لائے، لیکن بچے کو آپ نے یوں نہیں کہنا۔ اس بچے کو واقعات سنانے ہیں لیکن اس سے مخاطب نہیں کرنا، اس کی ماں کو سناؤ، اپنی اہلیہ کو۔ آج ایک بچوں کے حفظ قرآن کی تقریب تھی، میں گیا، حافظ قرآن آئے، ان کو گلے میں ہار پہنایا گیا، بڑا مزہ آیا، لوگوں نے مبارکباد دی ہے، بڑی خوشی، بڑا منظر تھا۔ بچے کو غیر شعوری طور پہ ذہن میں آئے گا حفظ کی بڑی ویلیو ہے۔ ہو سکے تو اپنے بچے کے سامنے حافظ بچے کو بلوا کر اسے انعام دو، انعام دے کر کہو بیٹا تو حافظ قرآن ہے، یہ لے تیرا انعام ہے، تاکہ تمہارے بچے کا ذہن بنے۔ پھر دیکھیں بچوں کو نصیحت کیسے ہوتی ہے۔ آج ہم خود ماں باپ بگاڑتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے لاتا ہے بہو چنگا آئی آنکھیں منیندا، ہن مندیل تھی گیا ہے، ہن پیو ماں دا آنکھا نہیں منیندا۔ یہ تب ہوتا ہے جب میں نے اپنے رویے سے اسے بدلا ہے۔ ایک شاگرد میرے سامنے فون سن رہا تھا تو چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ چھوڑیں استاد جی۔ میں نے کہا بیٹا بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا ابھی تم اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے ماں کو کیوں مارا، ماں کو نہ مارا کر۔ اس نے کہا مجھے میرے بیٹے نے کہا ابو جو تو مارتا ہے میری امی کو تو خیر ہے، میں ماروں تو غلط ہے۔ میں نے کہا دیکھ لیا، تمہارے بچے تمہارے عادات دیکھتے ہیں،
تمہارے بچے تمہارے اطوار دیکھتے ہیں، تمہارے بچے تمہارے معاملات دیکھتے ہیں، تمہارے بھاشن نہیں سنتے. پوتری میں نہ کیتا کر، وہ یہ نہیں سنتا، اسے اپنا عمل دکھاؤ. میں نے بہت اچھی ترتیب دیکھی. ایک عربی شیخ نکلا باہر، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، پوتا بھی تھا. بیٹے نے اپنے باپ کے پاؤں میں جوتی آنے والی جوتیاں سیدھی کی تو پوتے نے اپنے باپ کے یعنی دادا کے بیٹے اپنے ابو کی جوتیاں سیدھی کر دی. یہ ترتیب ہوتی ہے. نہیں وانج پوتر پہلی جوتی سیدھی کر، یہ کون سی بات ہے؟ تو وہ یعظہ یا بنیا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابتی، یہ تا کس کے لیے آئی ہے؟ اب میں تو بات پوری ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایسے ہے. بنیا، بنی اولاد، بنیا بچونگڑا، چھوٹا بچہ. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تمہارا انداز پیار والا ہونا چاہیے، تمہارا انداز محبت والا ہونا چاہیے، تمہارا انداز دل کے منہ لینے کے لیے ہونا چاہیے، دل توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بات سن. کیا کہا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک بہت بڑی چیز ہے. یہ اس عمر میں اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں جب بیٹا جوان ہو چکا ہے، اسی لیے ڈائریکٹ حکم کر رہے ہیں تو یوں نہ کرنا. میں نے جو بتایا ہے وہ بچپنے کا معاملہ ہے. ڈائریکٹ جب ہو جائے نا، جب بچہ بڑا ہو جائے، سنجیدہ ہو، پھر اسے خطاب کر کے سمجھایا جا سکتا ہے. لا تشرک باللہ. اچھا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ کسی کا بہت بڑا حق مارنا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جو جس کا مقام نہ ہو وہ مقام اسے دے دو، یہ ظلم ہوتا ہے. تو فرمایا رب کا مقام اشتراکیت کا نہیں ہے، رب کا مقام اجتماعیت کا نہیں ہے، وحدانیت کا ہے، وہ اکیلا ہے. توحید ہے، رب کو ایک ماننا ہے، الہ ماننا ہے. غموں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، آفات میں، بلیات میں جسے پکارنا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک اللہ. کون ہے؟ ایک اللہ. ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک بہت بڑا کسی کا حق مارنا ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور یقین مانیں اس شرک کی وجہ سے کیا سے کیا معاملات بندے کے ختم ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا بندہ غور کر لے کہ میری زندگی میں شرک ہے تو نہیں، اللہ محفوظ فرمائے. آج بندہ مشرک تو نہیں ہے لیکن شرک کی چیزیں بعض اوقات ماحول کی وجہ سے اندر آ جاتی ہیں. سب سے پہلے امید اللہ پہ ہونی چاہیے. آج ہمارے بچے بیمار ہوں، ہمیں امید ڈاکٹروں سے لگ جاتی ہے. بیمار بچہ ہو، بیمار کوئی ہو، فوراً کہتے ٹیکہ لوایا وے سوا لواؤ سے بھی کو. ہماری ذہنیتیں بدل گئی ہیں. یوں نہیں ہونا چاہیے. 3 کام ہے، تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور حکیم ہے. پہلے 2 کام ہیں. نمبر 1، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کوئی نوافل پڑھو. نوافل کا ٹائم نہیں ہو تو دل سے اللہ سے دعا کر لو، اللہ اسے ٹھیک کر لے. دعا کا یہ معنی نہیں ہے کہ بیمار پیا رہا ہے تو ہاتھ چاہیے بیٹھے ہو، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یوں نہیں، دل میں رب کی طرف متوجہ، اللہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں اسپتال. دل میں تو بدل گیا نا. نمبر 2، صدقہ کرو. صدقے کے لیے فقیر ڈھونڈنے نہ جاؤ کہ یہ بیچارہ مریض پیچھے تڑپ رہا ہو. آپ اپنے جیب میں، اپنے بٹوے میں، اپنے بینک میں، اپنی کمیٹی میں، اپنے کسی بندے کے پاس جو پیسے پڑے ان میں سے متعین کر لو، ان میں سے اتنے پیسے فقیر کے ہو گئے بس، آج سے آپ کا ثواب لکھا گیا. تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور حکیم ہے. تو فرمایا بیٹا پہلی چیز تو شرک سے بچ جاؤ. آگے پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حسن سلوک کی ترغیب دی ہے. اے انسان، تو نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے. اچھا، ان میں پھر ماں کا حصہ علیحدہ بتایا. فرمایا ماں کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ماں کا معاملہ یہ ہے حملتہ امہ وہنًا علی وہن. ماں وہ ہے جو تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. یہ جو آج کل بندہ سمجھتے ہیں نا ماں کو میں چاک ہے، نہ ماں ہے. ماں کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت ایسے نہیں بنائی گئی. والجنت تحت اقدام الامہات کا مجدہ یوں نہیں سنایا گیا. ماں ہے. جب ماں دنیا میں نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے. خدا کی قسم ماں سے کوئی کام بھی نہ ہونا، رات کو تھکا ماندہ بیٹا گھر آئے، چاہے بچوں کا باپ کیوں نہ ہو چکا ہو، پھر بھی پوچھتے امی ہے؟ اچھا اماں ٹھیک ہے. امی کا پھر بھی پوچھ لیتے. بس ایک پوچھنے پہ جو سکون جسم میں آتا ہے وہ فیلنگز ہے، وہ آپ اور میں خود سمجھتے ہیں. تو فرمایا اپنی ماں کے اس معاملے کو یاد کرو.